बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा जअलल्लाहु मिन बहीरा वला साइबा वला वसीला वला हाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत से बिदा और मुहदसात पर मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने मुहदसात पर यह बात अर्ज़ की थी कि किसी चीज़ का सिर्फ नया होना बुरा नहीं होता, और उसके साथ अगर लफ्ज़ इहदास आ जाए कि वो नई है, मुहदस आ जाए, तो इस वजह से वो काम बुरा नहीं हो जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि वो अपनी ज़ात में काम कैसा है, कुरान और सुन्नत में उसकी असल है, मौजूद है या नहीं। अब जो अहादीस हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदा सय्या और बिदा कबीहा, दूसरी जो बिदतें गलत हैं और शर्रुल उमूर मुहदसात जो हैं, शर्रुल उमूर मुहदसात जो हैं, बुरे काम, उन पर जो वईदें इरशाद फरमाई हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के खुतबे में बिदआत से बचने पर जोर देते, हुक्म देते, रोकते। वो बिदतें कौन सी थीं? हमारे शुबा डालने वाले दोस्त कहते हैं कि जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बिदत की उस पर अल्लाह की, मलाइका की और अंबिया की, औलिया की और तमाम लोगों की लानत हो। वो हदीस है, वो पढ़ूंगा मैं आगे चलकर अभी वो। तो कहते हैं देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है, खुद अल्लाह लानत करता है, लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। मलाइक अल्लाह ताला लानत करता है उन पर, अंबिया, सुलहा और पूरी कायनात उस पर लानत भेजती है जो बिदत करता है। अब वो हदीस तो मौजूद है, उसका कंटेंट्स क्या है, उसका मतलब क्या है, उस पर तो वो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। पूरी हदीस पढ़ूंगा मैं आपके सामने। हो इस वक्त ये मैं जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि वो कौन से जुर्म है, वो कौन सी बिदत है, बिदा सय्या, वो कौन से उमूर मुहदसात हैं, शर्र उमूर मुहदसात हैं कि जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई और उससे बचने का हुक्म दिया, और उससे बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को खुतबे में इरशाद फरमाया, और दीगर अहादीस जो रद्द बिदात में है। आज मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं कि उन अहादीस का मतलब क्या है और वो किस पर उनका इतलाक होता है। हमारे दोस्त चूंकि जहां लफ्ज़ इहदास आ जाए उनके ज़हन में एक होती है कोई चीज़ कि यहाँ इसको हमने सेट करना है। मसलन एक बिदत के रद में हदीस आई, तो शुबा डालने वाले दोस्तों ने देखा इसको कहाँ लगाएं, चस्पा कहाँ करेंगे। उन्होंने अपने गांव में, शहर में, करीब में एक देखा कि अब उन्होंने उस काम का, उनको उसकी खबर नहीं होती, उन्होंने किसी से सुन लिया या खुद उन्होंने जज कर लिया कि ये बंदे 5 जुमेरात के दिन घर में बैठते हैं सारी फैमिली, और कुछ वो पका लेते हैं और इर्द गिर्द के लोगों को भी बुला लेते हैं। वहाँ पर वो कुछ कुरान की तिलावत करते हैं, कुछ वाज़ व नसीहत की बात करते हैं, और अगर मैं मोहब्बत की बात कहूँ तो वो यूँ है कि बैठकर नातें पढ़ते हैं, और वो दूसरी बातें तो नहीं होती, नातें पढ़ते हैं, और उसके बाद वो दुआ कर लेते हैं, और दुआ करने के बाद कुछ खाना होता है वो खा लेते हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल्लाह की लानत, मलाइका की लानत, औलिया की लानत, पूरी कायनात की लानत, ये इनके ऊपर है, ये जो जुमेरात को ख़त्म देते हैं। लिहाजा उन्होंने उस हदीस का इतलाक वहाँ पर कर दिया। एक दूसरा बंदा उठा, उसने कहा, एक बंदा तिलावत करता है कुरान करीम की और आखिर में जाकर वो कहता है सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये तो बुखारी मुस्लिम में नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो या सहाबा ने किया हो, तिलावत की और आखिर में सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहा हो। तो उसने ये जो कहा अल्लाह ने सच कहा, तो इस पर अल्लाह की लानत
मलाइका की लानत, अंबिया की लानत और पूरे जहान की लानत। तो कह देते हैं देखें ये बिदती लोग हैं, इनके ऊपर खुदा रसूल ने लानत की है। और फिर जितनी वो हदीस होती है ना कि बिदती की तौबा कबूल नहीं होती, उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसका हज कबूल नहीं होता, वो सारी उसके ऊपर चस्पा कर देते हैं। और जुर्म क्या है उनकी नज़र में, वो जुर्म बनता है या नहीं तो ये तो आगे जाकर मैं बयान करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ये देखें ये हदीस बताती है, हदीस का मतलब ये है, यानी बिदा खुद निकाल लिया कि ये काम बिदा, उसके ऊपर चस्पा कर दिया। यहीं से सारी गलतियां शुरू होती हैं। इस बात पर मैं शुरू कर रहा हूं, इस बात को हकीम उल उम्मत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये किताब है मेरे पास, इसका नाम है जा अल हक। ये मैं दलील के तौर पर नहीं दे रहा, शुबह डालने वालों के लिए इसकी मैं दलील नहीं दे रहा, मैं कोई और बात करना चाहता हूं। वो ये है, इस किताब के अंदर मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुख्तलिफ मसाइल पर बहस की है। और मैं इस किताब से मैं ही नहीं दुनिया इस्तिफादा करती है, जहान इस्तिफादा करता है, तो मैं भी इससे कुछ इस्तिफादा करता हूँ। और जब मैं करता हूँ इस्तिफादा इस किताब से तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये बात मैं मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब से बयान कर रहा हूँ, बल्कि इनका क्या, मैं तो कहीं से भी इस्तिफादा करूँ तो एक अमानत और दयानत का ये तकाजा होता है कि उसका नाम बताएं, तो अल्लाह ताला की रहमत से मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। अब मुफ्ती साहब ने बिद्दत के मौजू पर जब ये लिखा तो उन्होंने बिद्दत के इब्तिदा ही में सफ़ा नंबर 215 और सफ़ा नंबर 216 पर एक बात की है कि ये जो बिद्दती के ऊपर इतनी लानतें की गई हैं, अंबिया की, औलिया की, मलाइका की, खुद अल्लाह ताला के, इसका माना क्या है। वो फरमाते हैं कि मिशकात बाबुल एतिसाम की पहली हदीस है कि मन आहदा सफ़ी अमरीना मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जो शख्स हमारे इस दीन में, आगे वो कहते हैं माना इसका ये है कि वो हमारे अकीदे में जो ईजाद करे जो दीन के खिलाफ हो वो मरदूद है। हमने माँ का माना अकीदे से इसलिए किए हैं कि दीन के अकायद ही का नाम है, दीन अकायद ही का नाम है, अमाल फरू हैं। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि जो रद्द उसमें बिद्दत के रद्द में चंगा हदीस बयान करने के बाद और उलमा के बयान करने के बाद वो कहते हैं कि बिद्दत के रद्द में जो अहादीस हैं, जैसे खुदा की लानत, मलाइका की लानत, बिद्दती के बारे में, इन इबारात से मालूम हुआ कि बिद्दत नए और बुरे अकायद को भी कहते हैं। और बिद्दत और बिद्दती पर जो सख्त वईदें अहादीस में आई हैं, इनसे मुराद बिद्दत एतिकादिया हैं। हदीस में है कि जिसने बिद्दती की ताजीम की उसने इस्लाम को डाने पर मदद की, यानी बिदअत एतिकादिया वाले की। ये मैं एक बड़ा अहम पॉइंट एस्टेब्लिश करने लगा हूं, इसलिए मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैं बात से इब्तिदा कर रहा हूं ताकि आगे जाकर किसी के ज़हन में कोई शुबा पैदा ना हो, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम तो इजाला शुबहात है। तो अगर वो शुबा पड़ गया तो फिर तो इजाला शुबहात ना हुआ। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। अब आपके समझ में बात ये आ गई, मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि ये इससे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये अखज़ किया है कि जो वईदें आई हैं ना कि इस्लाम की जिसने बिदती की ताज़ीम की उसने इस्लाम को ढाने में मदद की और वो लानती है, और ये सब जो हैं वो उन बिदात के बारे में है जो बुरे एतिकादात और बुरे अकीदे के बारे में हैं, जो बिदतें ईजाद करते हैं ये उनके बारे में है। बुरे अकीदे के बारे में बिदतें क्या हैं ये मैं अभी बताता हूँ आपको। अब ये बात जो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, ये मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की किताब राह सुन्नत। असल में इस किताब के अंदर जो मुफ्ती साहब का बिदत का बाब है, ख़ास कर बिदत का बाब, वैसे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तलिफ जो मसाइल उन्होंने उठाए हैं, मुनकरीन ने उनके मुख्तलिफ अंदाज में जवाब दिए हैं उसमें, लेकिन इस किताब के अंदर वो सफदर मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने सिर्फ ये इस मसले के ऊपर जो मुफ्ती साहब ने कहा है कि वईदें बिदत एतिकादिया के बारे में हैं, इस पर वो सरफराज खान सफदर को भी ये बात खटकी। तो वो कहते हैं कि मुफ्ती अहमद यार खान
مفتی صاحب نے ماں کے معنی کو صرف عقائد پر پابند رکھا ہے اور اسی کی بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں. اب یہ عبارت انہوں نے سرفراز خان صاحب نے نقل کی. وہ کہتے ہیں اور اسی کے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ بدعت عقیدے کو فرمایا گیا ہے. جال حق صفحہ نمبر 205. انہوں نے 205 لکھا ہے لیکن اصل میں وہ 215 ہے. یہ کتابت کی غلطی ہے. آگے وہ کہتے ہیں 205 بار آگے لکھتے ہیں کہ بدعت اور بدعتی پر جو سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں ان سے مراد بدعت اعتقادیہ ہی ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈانے پر مدد دی، یعنی بدعت اعتقادیہ. آگے سرفراز خان صاحب مفتی صاحب کی پوری عبارت کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں بلا شک و وعید، بلا شک وعید شدید ایسی ہی بدعت پر وارد ہوئی ہے جو عقائد کی بدعت ہے. اب میں نے اپنی گراؤنڈ مضبوط کر لی اس بات کو کہہ کر کہ جن بدعات کو کل بدعت دلالہ کل دلالت فی النار، وہ جن کو کہا گیا ہے کہ جہنمی ہیں وہ لوگ، اس سے مراد بدعت اعتقادیہ ہے. اور اعتقادی بدعت کا کوئی زمانے کی بات نہیں ہے کہ وہ کب ہو. اب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے وہ کام کیا ہو تو وہ بدعت ہوگی، یا صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں. نہیں، برے اعتقاد کسی زمانے میں بھی کسی نے شروع کیے ہوں، برے کام کسی زمانے میں بھی کسی نے شروع کیے ہوں، وہ بدعت دلالہ اور وہ احداث دلالہ ہوگا، وہ محدث دلالہ ہوگا. وہ بندہ جس نے شروع کیا ہے وہ جہنمی ہوگا، خواہ کسی زمانے میں ہو. ایک میں اشارہ آپ کو کر دوں، سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جو ایک بدعت کا کام شروع کیا تھا، نیا کام، قتل حضرت حابیل علیہ السلام کا یا رضی اللہ عنہ کا، وہ جو اس نے ان کو شہید کیا تھا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ نیا کام تھا. اب وہ نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن تھی وہ بدعت سیئہ، تھی وہ بدعت قبیحہ. اس کا مطلب یہ ہوا بات زمانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کام اچھا ہے یا برا ہے کسی وقت بھی ہو. یہ زمانے کی بات پر یہ صحابہ اور تابعین میں جو شروع ہوتا ہے نہیں برا، اس کی بات میں آگے چل کر کروں گا، اور دلائل کا آگے میں بیان کروں گا. تو بدعت اعتقادیہ مراد ہے. اب میں مفتی صاحب کی کتاب ہی سے آگے بیان کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں صفحہ 219 پر، وہ کہتے ہیں بدعت کی قسموں کی پہچانیں اور علامتیں. پہلے انہوں نے بدعت کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں اور انہوں نے مرکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے نقل کیا ہے کہ بدعتیں کیا ہوتی ہیں. انہوں نے 5 بدعتوں کا بیان کیا. اب وہ اس کے آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو 5 بدعتیں ہیں اس میں حسنہ ہوتی ہے، سیئہ ہوتی ہے، جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو وہ بدعت سیئہ ہے، اور جو ایسی نہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے. آگے انہوں نے وہ بدعات کا بیان کیا، یہ میں اگلے کسی پروگرام میں تفصیل بیان کروں گا. یہاں سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرماتے ہیں بدعت جائز، بدعت مستحبہ، بدعت واجبہ، بدعت مکروہہ، بدعت حرام اور کفر یا شرکیہ بدعہ. میرا صرف بیان کرنے کا مقصد ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نئے کام کو دیکھا جائے گا اگر وہ عقائد کے باب میں ہو جس میں قرآن و سنت اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیا گیا ہو، خواہ کسی زمانے میں ہو، زمانے کی بات نہیں اس میں، کیونکہ بدعہ لفظ کے ساتھ کوئی زمانے کی سرے سے قید ہی نہیں ہے. اور یہ جو احداث ہے، حدث ہے، اس کی بھی کسی زمانے کے ساتھ قید نہیں ہے، جب بھی ہو. جیسے میں نے حضرت حابیل علیہ السلام کے قاتل قابیل کی مثال دی ہے آپ کو، اس طرح سے میں آگے مثالیں بھی دیتا ہوں. اگر تو وہ عقائد کے باب میں تو ممکن ہے کہ وہ کفر اور شرک بن جائے، اگر وہ اعمال کے باب میں ہے تو ممکن ہے وہ حرام بن جائے، مکروہ تحریمی بن جائے، اور اگر وہ جائز کاموں میں ہے تو ممکن ہے وہ واجب بن جائے، یا وہ حسنہ بن جائے، یا وہ جائز بن جائے. تو کیٹاگری کسی میں فٹ ہوگی. تو آج میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بدعت کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں
سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں وہ ہے عقائد کے باب میں. کبھی وہ شرکیہ کفریہ ہوگی، کبھی وہ سیئہ ہوگی جس کو علامہ ابن تیمیہ شریعہ کہتے ہیں. اگر ایمان اور رسالت اور نبوت نزول وحی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر دے تو وہ کفریہ ہو جائے گی. اب میں آپ کی اس کو مثال دیتا ہوں، ٹائم کافی گزر گیا ہے، میں نے آپ کو کافی مثالیں دینی ہیں. اس میں پہلی مثال میں آپ کو جو دے رہا ہوں وہ قرآن کریم کی جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی اس سے میں شروع کر رہا ہوں اپنی بات کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 ہے. اس کا ترجمہ میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں آپ کو. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے. یہ وہ وسیلہ وہ نہیں جس پر ہم باز کرتے رہتے ہیں، یہ سواد کے ساتھ ہے. وسیلہ وہ سین کے ساتھ ہوتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ بنایا، نہ صائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا. لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے. میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کو اس بات کو اشارہ کر دوں. اب جو کہا گیا کہ کافر عقل نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ دو اور چار، دو اور دو کتنے ہوتے ہیں اس کو نہیں جانتے تھے مشرک. ابو جہل اس کو نہیں جانتا تھا، یا وہ حساب نہیں کر سکتا تھا، یا پیسے پاگل تو نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ عقل نہیں رکھتے تھے، بے عقل تھے. حالانکہ وہ عقل تو رکھتے تھے، وہ تو دنیا بھر میں بزنس کرتے تھے. کعبے کے میں آنے والوں کی ہاسپٹالٹی اپنے اپنے انداز میں وہ کرتے تھے. جو کچھ بھی تھا اس کی جو بھی وجوہات تھیں، تو وہ بے عقل تھے نہیں تھے. لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ بے عقل تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں ان کو سفہاء فرمایا. سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف کہیں گے. حالانکہ بیوقوف تو وہ نہیں تھے، چونکہ ان کی عقل کی جو سطح تھی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہیں پا رہی تھی. ان کا فہم ادب مصطفیٰ تک نہیں پہنچ رہا تھا. وہ تعظیم مصطفیٰ کو نہیں جان رہے تھے، وہ حکم مصطفیٰ کو نہیں مان رہے تھے. اگر ان کی عقل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کے خلاف ہو تو اللہ فرماتا ہے یہ بیوقوف ہیں. ابھی میں نے وہ خوارج کی حدیث پڑھی تھی پچھلے پروگرام میں کہ وہ نوجوان ہوں گے، قرآن کا نام ہوں گے، لیکن ہوں گے سفہاء. یہاں فرمایا لا یعقلون، بے عقل، اور سفہاء فرمایا وہ بیوقوف ہوں گے، تو ان کو بے عقل اس لیے فرمایا گیا. اب میں آتا ہوں اپنے بدعت کے موضوع کی طرف. نہ بحیرہ بنایا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. یہ حام اور صائبہ اور وسیلہ کیا ہیں، اس کی تشریح میں امام بخاری سے کرتا ہوں. امام بخاری نے یہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عمر بن عامر الخزائی. یہ مکے کا رہنے والا تھا. عمر بن لوہی اس کا نام تھا. تو یہ عمر بن لوہی جو تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک نئی چیز شروع کی. دین ابراہیمی کے اندر اس نے تغیر کر دیا، تبدیل کر دیا دین ابراہیمی کو. جیسے میں نے ابھی مفتی صاحب کی عبارتیں پڑھ کر آپ کو بتائیں کہ دین کو تبدیل کر دینا. اس نے مکہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے صدیاں قبل کی یہ بات ہے. یہ گیا وہاں پر شام کے اندر، بلقان کے اندر، وہاں سے یہ بت لایا ہبل اور کچھ اور بت، اور اس نے لا کر کعبے کے اندر رکھ دے. یعنی یہ مکے والوں کے لیے نئی بات تھی. اور یہ جو نیا کام اس نے کیا یہ بدعت کا کام تھا. ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کو کہ علماء اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ بدعت کا کام اس نے کیا. اصنام لے آیا، صنم لے آیا ہبل وہاں سے، دیگر لا کر کعبے میں رکھ دے. رکھنے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا ان کی تعظیم کرو. لوگ اس کی بات اس لیے مان گئے کہ وہ ساتھ کاہن بھی تھا، امیر بھی تھا، با اثر بھی تھا. تو اس نے دین ابراہیمی کے اندر یہ تبدیلی کی. تو یہ پہلی بدعت تھی جو اس نے کی.
تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمر بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار وکان اول من سیب السوائب، کہ میں نے عمر بن لہئی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر کیا تھا کہ اپنی آنتڑیوں کے ساتھ دوزخ میں کھینچا جا رہا تھا۔ آنتڑیوں کے ساتھ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھینچا جا رہا تھا، اور جب وہ لگتا تھا اس کے اوپر سطح کے اوپر، جہنم کی سطح کے اوپر، تو اس کا وہ چھیلا جاتا تھا تو اس کی آنتڑیاں باہر آ گئیں اور اس کو اس طرح سے سزا دی جا رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا جہنم کے اندر۔ اب اس نے کام کیا کیا تھا کہ یہ پہلا بندہ تھا جس نے بحیرہ، صائبہ اور حام بنائے۔ یہ پہلا بندہ تھا جو بت لے کر آیا شام سے۔ یہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ سارے کام کیے، اور میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ اپنی آنتڑیاں سمیت گھسیٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بحیرہ اور وہ صائبہ کیا ہوتے ہیں؟ ابن حجر نے اس کے بارے میں یہ لکھا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، وہ مراد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹنی 5 بچے دے لیتی اور 5واں بچہ مذکر ہوتا تو وہ اس کے کان کاٹ دیتے اور اسے آزاد چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، اسے وہ حرام قرار دے دیتے۔ اسے صائبہ اور بحیرہ کہتے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ ہے کہ اگر کسی کا 5واں بچہ ہوتا، کسی کا 10واں ہوتا، تو اس کا انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ صائبہ ہے، یہ بحیرہ ہے اور یہ فلاں ہے۔ تو یہ کام اول من سیب السوائب، سب سے پہلے یہ کام عمر بن لہئی نے کیا مکہ مکرمہ کے اندر، اور اس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا۔ اس کے بعد میں اب علامہ قرطبی کی روایت آپ کو اسی تفسیر میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں ما جعل اللہ من بحیرہ والے میں کہتے ہیں، پہلے تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی قصبہ فی النار والی، اور اس کو بعد کہتے ہیں کہ اول من غیر دین اسماعیل، جس نے سب سے پہلے دین اسماعیل کو تبدیل کیا، اور اس نے بحیرہ اور صائبہ وضع کیے، یعنی کہ اگر 5 بچے اونٹنی دو تو 1 بتوں کے نام کا ہوگا، اس نے یہ کیا۔ اور اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر سڑتے دیکھا۔ کہتے ہیں وکیلا ان اول من ابتدع، یہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ بدعت ایجاد کی، جس نے یہ بدعت ایجاد کی دین ابراہیم کے اندر۔ کیا؟ کعبے میں صنم رکھ دیے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا جو لوگ دیتے تھے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے جو مال کی قربانی دیتے تھے، ذبح کرتے تھے اس کے نام کا، اس کو تغیر کر دیا، بدل دیا، اور بدلنے کے بعد اس نے کہا بتوں کی تعظیم کرو، جب ذبح کرو تو ان خداؤں کے نام لو۔ اس نے تغیر کیا دین ابراہیم اور دین اسماعیل میں۔ تو فرماتے ہیں ان اول من ابتدع، یہ اس کی پہلی بدعت تھی جو اس نے کی۔ آگے پھر اس کی تفصیل جو میں نے زبانی آپ کو بتا دی ہے وہ بیان کرتے راہم یعبدون الاسنام فقال لهم ما هذه الاسنام التي اراكم تعبدون قال هذه اسنام نستمطر بها فنمطر ونستنصر بها فنصر فقال لهم افلا تأتوني منها صنما اسير به الى ارض العرب فيعبدونها۔ وہ میں نے زبانی آپ کو باتیں بتا دی کہ وہ شام کے اندر گیا، اس نے ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا، انہوں نے بتایا ہمیں یہ بارش دیتے ہیں، ہمیں یہ فلاں دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے بھی دو گے؟ اس نے کہا، تو وہ لے آیا۔ تو یہ اس نے بدعت کی۔ اب میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو چیزیں جن کے اوپر اتنی وعیدیں آئی ہیں وہ بدعت اعتقادیاں ہیں۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدعت اعتقادیہ کرنے والوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اب وہ حدیث پڑھیں، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لعنت ہو اللہ کی اور لعنت ہو فرشتوں کی بدعتی کے اوپر جس نے بدعت ایجاد کی، اولیاء کی لعنت ہو بدعتی کے اوپر جس نے بدعت ایجاد کی، انبیاء کی لعنتیں ہوں، اہل ایمان کی لعنتیں ہوں جس نے بدعت ایجاد کی۔ کس میں؟ ایمان کے اندر بدعت،
اب یہ بات بنتی ہے کہ اس بدعت کا کیا مطلب ہے، کس کو بدعت کہا جا رہا ہے، وہ کون سی بدعت ہے جس پر لعنت کی گئی ہے اور جس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں۔ اب دیکھیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ وعیدیں ان بدعتوں کے اوپر ہیں جو ایمان میں، اعتقاد میں، اسلام میں، کتاب میں بدعت ایجاد کرے، جو دین کو بدل دے۔ یہی بات مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، یہی بات امام بخاری کر رہے ہیں، یہی امام قرطبی کر رہے ہیں۔ میں اور کبھی بتاتا ہوں کہ اور کون کون اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں، اور یہ بدعت ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب انہوں نے کہا کتاب کے صفحہ نمبر 87 راہ سنت کہتے ہیں بلا شبہ بلا شک وعید شدید ایسی ہی بدعت پر وارد ہوئی ہے جو عقائد کی بدعت ہے۔ مفتی صاحب نے بھی لکھا اور انہوں نے بھی لکھا۔ اب میں کہتا ہوں وہ جتنی احادیث ہیں بدعت کے رد میں وہ پڑھیں اور عام کریں کہ جو دین میں تغیر کرتا ہے۔ دین کیا ہے؟ کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، اور من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ میں سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ جو اللہ رسولوں پر ایمان، ملائکہ، کتب، آخرت پر ایمان، تقدیر کے بارے میں جو ان میں تغیر کرتا ہے، ان کے اندر ان عقائد میں کوئی نئی بات ڈال دیتا ہے، وہ بدعتی ہے۔ یہ اعتقاد کے باب میں بدعت ہے۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس کی تعظیم نہ کرو، اس کا کوئی نفل اگر کوئی صدقہ خیرات کرے تو قبول نہیں، کیونکہ اس نے اعتقاد کے اندر بدعت کو ایجاد کیا۔ اور سرزمین عرب میں سب سے پہلے کس نے یہ بدعت ایجاد کی؟ یہ تھا عمر بن لوہی۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ علامہ قرطبی کہہ رہے ہیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، تمام محدثین اس کو کہہ رہے ہیں کہ وکیلا ان اول من ابتدا، یہ تھا جو اس نے بدعت کی ہے۔ کئی لوگ سوچ رہے ہیں گے کہ یہ من ابتدا کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے ایجاد کیا، تو وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو میں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابتدا بد ان کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز۔ اگر تو وہ نئی چیز ہو اچھی، اگر کسی نے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھا دیا، پہلے غلاف نہیں چڑھتا تھا، اگر طبہ حمیری نے اس کی ابتدا کی، عام روایتوں کے، مشہور روایتوں کے مطابق، بعض نے اس سے اختلاف کیا کہ کسی اور نے بھی پہلے چڑھایا تھا، لیکن جو مشہور ہے وہ طبہ حمیری ہے، جو عاشق رسول تھا، جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت لکھی آپ کے آنے سے پہلے۔ ابن کثیر نے یہ ساری تفصیلات لکھی ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر۔ اگر تو اس نے پہلے غلاف نہیں تھا، ایک نیا کام کیا، کام نیا تھا مگر تھا اچھا، اس کو قائم رکھا گیا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور ایک کام عمر بن لوہی نے بھی کیا، یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ ایک عمر بن لوہی کی بدعت ہے، وہ لعنت اللہ والملائکہ، اور یہ رحمت اللہ والملائکہ، وہ رحمت کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمت ہو، ملائکہ کی دعائیں، انبیاء کی، اولیاء صلحاء کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، طبہ کے ساتھ، اور یہ اس کے ساتھ لعنت ہے سب کی۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب کی عبارت کو کیوں پڑھا تھا۔ اب میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ آیت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ علامہ قرطبی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مشرکین ہیں، اس سے مراد یہود ہیں، اس سے مراد نصارہ ہیں۔ ای آمنوا ببعض وکفروا ببعض والمراد الیہود والنصارى المشرکین۔ کہتے ہیں یہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا تھا دین؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین نوح علیہ السلام کو دیا، وہی دین ابراہیم کو دیا، وہی موسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ جیسے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ
وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، سب کا دین ایک، اللہ ایک، اس کی رسالت اور آخرت انبیاء کی رسالت پر اللہ کی وحدانیت، اس کو حاکم ماننا، تنہا تخلیق کرنے والا وہ ہے، تنہا نظام کائنات کو چلانے والا ہے، تنہا اس دنیا کو فنا کرے گا، تنہا اس کا اعادہ فرمائے گا، یہ وحدانیت ہے، یہ توحید ہے، اس کو ماننا، رسالت کو ماننا، آخرت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کو ماننا، یہ سارے انبیاء کا ایک ہی دین تھا۔ اب اس کے اندر تفرقہ کیا ہوا؟ کسی نے اللہ تعالیٰ کی اولاد مان لی، کسی نے نعوذ باللہ قیامت کا انکار کر دیا، کسی نے نعوذ باللہ اولاد مان لی، کسی نے دین کا اتنا حصہ اس طرح سے کر دیا تو وہ سارا تغیر کر دیا۔ تو اب ان الذین فرقوا دینہم، جب انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کے اندر وکیل عنی المشرکین عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائکہ وکیل الآیات من جمیع الکفار وکل من ابتدع وَكُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ وَكُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ وَجَاءَ بِمَا لَمْ يَأْمُرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ فَرَّقَ دِينُهُ۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ اب بدعت کیا تھی جو یہود و نصارہ نے کی؟ کس میں بدعت؟ دین میں بدعت۔ ملائکہ، انہوں نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یہ بدعت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حلول کیا ہے، نعوذ باللہ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ انہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اللہ کے بندو، بدعت کا نام سن لیا ہے پر یہ جانا نہیں ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بات لوگوں کے ذہن و قلب و قلوب تک پہنچا دے اور وہ بات کو سمجھیں بدعت سیئہ کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ عقائد میں ہو تو وہ یہ ہوتی ہے، اگر تغیر دین میں ہو تو وہ یہ ہوتی ہے۔ اور یہ مفسرین تمام، اس کو ابن کثیر کو اٹھا لیں، شوکانی کو اٹھا لیں، بغوی کو اٹھا لیں، طبری کو اٹھا لیں، اس وقت میرے سامنے میں قرطبی کو پکڑ رہا ہوں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کل من ابتدع، یہ بدعتی لوگ تھے۔ وہ بدعتی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست بدعتی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب انہوں نے یہ تو دیکھ لیا ان الذین فرقوا دینہم آیا، اس میں اس بدعت کا بیان ہے، تو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ اب کیا ہے یہ کون پوچھتا ہے، کون مانتا ہے اس بات کو؟ اب وہ تھی عقائد میں بدعت جو کفریہ اور شرکیہ بنتی ہے، عمر بن لوہی کی، مشرکین مکہ کی، یہود کی، نصارہ کی، جس پر لعنت کی گئی ہے اور فرمایا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عقائد کے باب میں۔ اب اگر عمل کے باب میں ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد کی بات ہو، تو وہ کون سی بدعت ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، اب دوسرا اس کا درجہ جو ہوگا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، وہ ہر درجے میں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ دوسری اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا منہم اہل البدع والشبہات واہل الضلالہ من ھذہ الامہ۔ اب اس امت کے بدعتی وہ کون لوگ ہیں جن کو اہل بدعت کہا گیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس امت کے بدعتی ہیں؟ تو یہ میں لغات الحدیث سے آپ کو پچھلی بار بھی پڑھ کر سنایا، اس کے اوپر آگے بھی میں بیان کروں گا، لیکن ایک اشارے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اس امت کے بدعتی جن کو امام قرطبی کہہ رہے ہیں، ابن اسیر نے النہایہ کے اندر لکھا، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا، علامہ قرطبی نے دیگر آیات کو میں آگے چل کر بتاؤں گا لکھا، لیکن میں لغات الحدیث کیوں نہ بتاؤں آپ کو وحید الزماں حیدرآبادی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خارجی لوگ ہیں، حداث الاسنان، صفحاء الاحلام۔ وہ کہتے ہیں خدا ان سے زمین کو پاک کرے، یہ خارجی ہیں، اور خارجیوں کی انہوں نے کئی علامتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلے ہیں وہ شرک سے نیچے تو ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، وہ شرک 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 کر دیتے ہیں، ان کو وہ شرک کر دیتے ہیں۔ میں ان کا اصل فاضہ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جو کام مکروہ یا حرام یا مختلف فی کاموں کو شرک قرار دیتے ہیں، بات بات پر مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں،
آئمہ دین کی توہین کرتے ہیں، جو آیتیں یا حدیثیں بتوں کے باب میں وارد ہوئی ہیں ان کو انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ پر چسپاں کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ لفظ عام ہے، سب کو شامل ہے۔ لوگوں یہ لفظ نوٹ کر لو وحید الزمان حیدرآبادی کا، کہ خوارج جو بدعتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بدعتی لوگ ہیں خوارج، اور کون ہیں؟ حداث الاسنان، سفہاء الاحلام، اور حدث کا مطلب تو میں نے پچھلی بار بتا دیا ہے کہ بدعتی لوگ وہ یہ ہیں۔ اور بدعت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ آیت مشرکوں کے لیے، یہ کیوں کہتے ہو؟ وہ عام ہے، اس میں انبیاء بھی، ملائکہ بھی، مسلمان سب شامل ہیں۔ اب وہ دوسری طرز کی جو بدعت ہے وہ یہ بدعت ہے جس کو یہ بدعت کہا گیا، جس کو امام قرطبی دوسرے درجے میں لائے ہیں، عمل کی اور غلط عقائد کی۔ اگر تو عقائد ہوں اللہ تعالیٰ، ملائکہ، انبیاء، کتاب اللہ، اور وہ ان کے میں آخرت میں اور تقدیر کے بارے میں ان کو انکاری پر ہوں تو وہ کفر اور شرک میں آئیں گے، اور اگر وہ دوسرے ہوں تو پھر وہ گمراہی میں آئیں گے، اور اگر کوئی اور ہوں تو وہ عمل میں آئیں گے، وہ حرام یا مکروہ تحریمی میں آئیں گے۔ ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، جیسے مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ تو اب میں نے آگے بھی بات بتانی ہے، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جن بدعتیوں کے اوپر لعنتیں کی گئی ہیں وہ کون سے بدعتی ہیں۔ وَكُلُّ مَنِ ابْتَدَىٰ وَجَاءَ بِمَا لَمْ يَأْمُرُ اللَّهُ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا انہوں نے اس کا شروع کر لیا، بدعتیں کر لیں، اور وہ کیا ہیں؟ انہی المشرکین الیہود والنصارى۔ یہ قول مجاہد ہے، قتادہ ہے، سدی ہے، سب کے یہ قول ہیں، انہوں نے ان کا نقل کیا۔ آگے پھر وہ حدیثیں لائے ہیں کہ جو خوارج لوگ ہیں وہ اصحاب الضلالہ ہیں، آئمہ وہ اہل الہوا ہیں، وہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ آج اس کا موضوع نہیں انشاءاللہ، پھر میں کمپلیٹ کروں گا، میں دوسری بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے بدعتی، یعنی خوارج بدعتی جو ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ وَكَذَلِكَ مَا صَحَابِنَا دُخُولِ الْأَرْضِ وَمَجَالِسَةُ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ الْبِدْعَةِ، جو اعتقاد والے ہیں، وَلَا يُسْمَعُ كَلَامُهُمْ، ان کی بات نہ سنی جائے بلکہ ان کے ساتھ تو مناظرہ بھی نہ کیا جائے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے۔ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ ابی عمران النخعی اسمع منی کلمہ فأعرض منہ، ان کے پاس ایک بدعتی بندہ آیا تو اس نے کہا جی میرا تھوڑا سا کوئی سن لے، انہوں نے کہا میں تیرا ایک کلمہ بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہ روایات میں آگے چل کر پڑھوں گا۔ اچھا، اب میں دوسری بدعت آپ کو بتانے لگا ہوں۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ بدعتی کس کو کہتے ہیں۔ وہ بدعتی جس بدعت کے بارے میں رد کیا گیا ہے وہ کون سی بدعتیں ہیں؟ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست تو بات اتنا کرتے ہیں نا کہ وہ بدعتی کا لفظ آ گیا تو انہوں نے جمعرات کے دن دعا مانگنے والے پر اس کو چسپاں کر دیا۔ ہاں، حضور نے فرمایا جمعوں میں بدعتی برے ہوتے ہیں، شر الامور، آپ نے فرمایا محدثات الامور، بدعتیں بری۔ وہ کون سی بدعتیں؟ یہ میں آپ کو پڑھ پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ اب قرآن کی ایک آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ آگے فرماتا ہے ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب۔ سورہ نحل کی 115 اور 116 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمر بن لوہی جو تھا اس نے یہ کر دیا کہ میتا کا کھانا، مردار کا کھانا جائز ہے، خون کا پینا جائز ہے۔ اس کی وہ کری بناتے تھے۔ اگر عربوں کی پرانی تاریخ پڑھیں تو جیسے ہم گوشت پکاتے ہیں نا، ایسے وہ خون کو پکاتے تھے، تو وہ خون کو پکا کر کھاتے تھے، اور مردار کو کھاتے تھے، خنزیر کو کھاتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بحیرہ صاحبہ انہوں نے بنائے تھے، وہ بتوں کے نام کا ان کو ذبح کرتے کہ بت ہمارے خدا ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ان کا مقصود ہوتا تقرب آلہہ، یعنی ہبل، لات، منات، عزا، ان کے لیے ذبح کرتے کہ یہ ان کے نام کی قربانی ہے،
اور ذبح کرتے وقت وہ ان کا نام لیتے، تو یہ عمر بن لوہی نے اور دیگر مشرکین نے اس کو شروع کیا، اور پھر وہ کہہ دیتے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، حلال اور حرام کے رول انہوں نے خود سیٹ اپ کیے۔ اتنی بات تو قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ وہ حلال اور حرام کہتے ہیں۔ اب حافظ ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ثم نہا تعالی عن سلوک سلیب کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، سبیل المشرکین حللوا وحربوا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا علیہ من الاسماء بآرائہم من البحیرہ والصائبہ والوسیلہ والحام وغیر ذالک مما کانا شرعا لہم ابتدعوہ فی جاہلیتہم۔ میرا دل کرتا ہے یہ جو ابتدعو ہے نا، اس کا میں ذکر کروں، جیسے ہمارے ذکر ہوتا ہے نا اللہ کا، کہ بار بار ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس لفظ کا ذکر کروں آپ کے سامنے۔ کیوں؟ کہ آپ کو پتا چلے بدعت ہوتی کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر کس کو بدعت کہہ رہے ہیں، طبری کس کو، مفسرین کس کو قرطبی بدعت کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا، مشرکوں نے حلال کر لیا خود چیزیں، حرام کر لی خود چیزیں، ان کے نام رکھ لیے اپنی رائے سے، جو انہوں نے بہتر سمجھا کہ جو اونٹنی 10 بچے دے اس کا 11واں بچہ بتوں کے نام کا، اور اس کا نام رکھ دیا بحیرہ۔ تو وہ جو انہوں نے خود نام رکھے تھے، بت نصب کیے تھے کعبے کے اندر، اور کہا تھا مردار جائز ہے، خون کی کری پکانا جائز ہے، سور کھانا جائز ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں مما کانا شرعا لہم ابتداؤ فی جاہلیتہم، یہ جو انہوں نے بدعت کی تھی نا، اس بدعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا تھا۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بخاری کی روایت دوبارہ پڑھوں۔ قال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمر بن عامر الخزاعی یجر کسبہ فی النار وکان اول من سیب السوائب۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا، عمر بن لوہی کو، کہ وہ معراج کی رات یا کسی اور وقت بھی حضور تو مشاہدہ فرماتے رہتے تھے کہ وہ اب اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، وہ کھینچا جا رہا ہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے من اول من سیب السوائب، جس نے سب سے پہلے یہ سیب سوائب کیا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں ان اول من ابتدا، جس نے یہ پہلی بدعت کی۔ اس کے بعد قرطبی نے ان الذین فرقوا دینہم کی تفسیر میں پھر کہا کہ وہ کل من ابتدا، یہود، نصارہ، مشرکین، عمر بن لوہی ہم اہل البدع، وہ بدعتی جس نے یہ سب سے من ابتدا، جس نے بدعت کی۔ حافظ ابن کثیر یہاں پر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مشرکین تھے جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ تو اب سبحان اللہ، پڑھیں حدیث رد بدعات میں، بخاری سے پڑھیں، مسلم سے پڑھیں، ترمذی سے پڑھیں، مسند احمد سے پڑھیں، پڑھ دیں تمام حدیث، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے بدعتی کو ڈیفائن تو کر لیں کہ وہ ہے کون۔ وہ جمعرات کی شام کو فیملی کو اکٹھا کر کے اللہ کا بندہ بیٹھنے والا، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کرنے والا، اس کو اس کے اس جرم کے اوپر، اس کے اوپر آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں جو جرم، پہلے دیکھیں کہ وہ بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ بنتا بھی ہے، وہ بدعت اس پر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے یہ کیا اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر نے اس کے ساتھ ایک اور جملہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تھی مشرکین کی بدعتیں، آگے وہ مسلمانوں کی بات کرتے ہوتے کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلَّ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَيْسَ لَهُ فِيهَا مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر، عمل کے اندر، اب وہ عقائد کی بات نہیں، دوسری بات آ گئی کہ اس کے اندر وہ بدعتیں بھی شامل ہیں، وہ نئے کام بھی شامل ہیں، اسی کے اندر وہ داخل ہیں۔ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا، اس کے اندر وہ داخل ہیں كُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَيْسَ لَهُ فِيهَا مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ، اس کے اندر وہ نئے کام داخل ہوں گے اس وعید کے اندر،
امت محمدیہ میں کہ جو کوئی ایسا نیا کام کرے جس کی شریعت کے اندر دلیل نہ ہو، لیس لہ فیہا مستند شرعی، یعنی اس کی دلیل اسلام کے اندر نہ ہو، تو وہ بدعت سیئہ بنے گا۔ اب وہ بدعت سیئہ، پھر بھی میں دوبارہ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ بدعت سیئہ بنے گا، مگر اس کی بھی وضاحت ہے۔ جس طرح سے حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بدعت نئے اور برے عقائد کو کہتے ہیں، اور بدعت اور بدعتی پر جو سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں ان سے مراد بدعت اعتقادیہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈانے پر مدد کی، یعنی بدعت اعتقادیہ والے کی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ساری بات کر دی کہ وہ یعنی مفتی لوگ کہیں وہ بدعتی کی حدیث انہوں نے اپلائی کیا اس کو، مگر اس کی رائٹ جگہ پر جہاں وہ بنتی تھی۔ تو آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بدعت کی اقسام ہیں۔ اگر بدعت حسنہ اور سیئہ کی پہچان تو بتا دی گئی کہ جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو وہ بدعت سیئہ، اور جیسی نہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔ ان 5 قسموں کی علامتیں معلوم کر لو۔ آگے پھر انہوں نے 5 قسمیں بدعت کی لکھی کہ وہ جائزہ ہے، مستحبہ ہے، واجبہ ہے، مکروہ ہے، حرام ہے۔ آگے پھر انہوں نے اس کی مثال دی جو کسی میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کی مثالیں دوں گا۔ یہاں پر جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو، بدعت جس پر وعیدیں حدیث کے اندر آئی ہیں، جو رد بدعت کی احادیث ہیں، یعنی احداث ہو، وہ شر ہو، وہ دلالہ ہو، وہ سیئہ ہو، وہ برا ہو، اس کے اوپر ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وہ ان کے بارے میں ہے۔ اب یہ جو بندہ ایک بیچارہ وہ بیٹھ کر دے دیتا ہے، شام کے وقت دعا مانگ لیتا ہے اپنے والدین کے لیے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہو گیا ہے، بدعتی ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر ساری احادیث کو چسپاں کر دینا وہ درست نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں اس کے اوپر، یہ 62 میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا۔ وہ کن کے بارے میں تھا؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کفر کیا، اور کفر کرنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے اشارہ ہو گیا ہے، میں اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ان روایات کو پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد۔ اچھا، اب یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسٹس کا، کورٹ آف لا کا ایک پورا سسٹم کو بیان کیا ہے۔ اس لو کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل کا بدلہ قتل۔ میں جو مشہور ترجمہ ہے نا سیدھا سادہ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قتل کا بدلہ قتل، دانت کا بدلہ دانت، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور زخم کا بدلہ زخم۔ اگر کسی نے قتل کیا ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی نے کسی کے زخم لگا دیا ہو تو زخم کے بدلے قتل نہیں ہے، زخم کے بدلے زخم ہے۔ اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو وہ دانت توڑنے والے کا بدلہ قتل نہیں ہے، وہ دانت توڑنا ہے۔ لہذا جتنا جرم ہوگا اتنی ہی اس کی سزا ہوگی۔ اب میں 1 منٹ کے لیے اپنے شبہ ڈالنے والے دوستوں سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ جمعرات کے دن فیملی کو اکٹھا کرنا، گھر والوں کو اکٹھا کرنا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لینا، اور اس کا ثواب اپنے آباء و اجداد کو بخش دینا، دین کا کام کر لینا۔ جمعرات کی شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شام کو نہیں بیٹھے، صحابہ نہیں بیٹھے۔ تو آپ کے ذہن میں اگر یہ بدعت بنتی ہے، ناجائز کام بنتا ہے، تو چلو ناجائز صحیح، لیکن میں قرآن کے اس جو جسٹس سسٹم ہے اس کے مطابق یہ سوال کرتا ہوں کہ دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے،
اور جروح قصاص اس کا جو زخم ہے ان کا بدلہ زخم ہوتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے. تو اگر یہ اکٹھے ہو کر بیٹھ کر دعا کر لینا جرم بھی بنتا ہو تو کیا یہ اتنا بڑا جرم بن جائے گا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، انبیاء کی لعنت، اہل ایمان کی لعنت؟ اور اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ قرآن پڑھا اور دعا مانگی. تو لعنت، تمام کائنات کی لعنت اس کے اوپر. کیا اس کا یہ جرم ہو جائے گا کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ مصافحہ کر لیا تو اس نے اسلام کو ڈھا دیا، اسلام کی دیواروں کو گرا دیا؟ کیا اس کی یہ جرم ہوگا جو حدیثیں آتی ہیں کہ جو بندہ اس کی تعظیم کرے یا اس کو پناہ دے اس پر ملائکہ کی لعنت ہو گئی، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول، نہ اس کا حج، نہ اس کی نماز، نہ اس کے نفل، نہ اس کا صدقہ، نہ اس کی زکوٰۃ؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے بدعتی کی صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کا مینا میں جانا قبول نہیں ہوتا، اس کا عرفات میں جانا قبول نہیں ہوتا. تو اس بیچارے نے جب بیٹھ کر یہ کام کر لیا تو کیا نفل، عمرے، حج سب کچھ چلے گئے اس کی وجہ سے؟ تو یہ کان کا بدلہ کان تو نہ ہوا، دانت کا بدلہ دانت تو نہ ہوا، وہ تو قتل کا بدلہ قتل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ احادیث صحیح ہیں مگر ان کا اطلاق غلط ہے. وہ جمعرات کا ختم دینے والے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ جمعرات کا ختم دینا جائز ہے کہ نہیں. آج وہ نہیں، صرف میں یہ لے رہا ہوں اتنی بات آج ہے کہ اگر یہ جرم بھی ہو تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ اس بات کو وہ جرم یوں بنتا ہے جو عمر بن لوہی نے کیا ہے، جو یہود و نصارہ نے کیا ہے، جو حلال حرام کیا ہے، نبوت کا انکار، وحی کا انکار، دین ابراہیمی کو تبدیل کیا، خدا کی بیٹیاں بنا دی نعوذ باللہ، حج کے پورے سسٹم کو تبدیل کر دیا. وہ حج کے پورے سسٹم کو کیا تبدیل کیا کہ میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ بات کروں گا. ایک بات اگر میں یہ بات نہ سمجھا سکوں تو ایک میں اور طریقے سے آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں. وہ یہ ہے، پاکستان کے اندر پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ تھے. اب مجھے پتہ نہیں، وہ میرا خیال ہے وہ فوت ہو گئے ہیں. اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. بڑے سیدھے آدمی تھے لیکن وزیر اعلیٰ بن گئے وہ. ان کا نام تھا سردار نقی. یہ چونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹی وی کو کورٹ میں لے جائے کہ ٹی وی پر یہ کسی کا نام لیا تو ہم کیس کرتے ہیں، یہ وہ اس میں نہیں آتی، اس لیے میں نام لے رہا ہوں. اور میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس بات کے لاکھوں نہیں، لاکھوں شاید کروڑوں لوگ اس بات کے گواہ ہوں جو میں آپ کو بات کرنے والا ہوں سردار نقی صاحب کی. اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، اچھے آدمی تھے. اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ ان کو بخشے، مجھے معلوم نہیں ان کے بارے میں. اب میں جو بدعت کا مسئلہ ان کے حساب سے سمجھانے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ جائیں گے آپ لوگ. وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. تو انہوں نے یہ جو شجرکاری ہوتی ہے نا، وہ مہم ہوتی ہے کہ سال کے اندر وہ نئے درخت لگائیں. تو انہوں نے اس کا افتتاح کیا کہ اس مہینے میں جس مہینے میں وہ درخت لگائے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر انہوں نے کوئی پودا لگایا اور اس کی انہوں نے افتتاح کیا کہ یہ ہم افتتاح کر رہے ہیں کہ نئے درخت لگائے جائیں. تو جب انہوں نے وہ پہلے ہی گڑھا تو کھدا ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے پودا اٹھا کر رکھ دیا اور کچھ پانی ڈال دیا. تو اس کے بعد انہوں نے تقریر کی. تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے، اس ملک کے اندر درخت زیادہ ہونے چاہیے، لگائیں درخت، اور ان سے ہوا نکلتی ہے اور سانس کا وہ کام دیتے ہیں، صحت افزا ہوتے ہیں، ملک کو ضرورت ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کا افتتاح کر دیا ہے درخت لگانے کا، سب لوگ لگائیں، اور جو بندہ لگائے ہوئے پودے کو کاٹے اس کی سزا قتل ہے. سبحان اللہ. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ سردار نقی صاحب کہنے لگے کہ جو بندہ درخت کو کاٹے، جو پودا لگا دیا ہے، کہیں بھی کوئی پودا لگائے، اگر وہ کاٹے تو اس کی سزا قتل ہے. وہ اخبارات میں آ گیا، میں نے بھی پڑھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا. اب دیکھیں جرم کیا ہے اور سزا وہ نقی صاحب اس کی کیا تجویز کر رہے ہیں. دوسرے دن جو اپوزیشن تھا ان کا اسمبلی کے اندر، وہ ایک بندہ تھا، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بھی تھے، انہوں نے اس کا بیان دیا. وہ کہنے لگے جو ان کی اپوزیشن سے، چلو میں نام لے دیتا ہوں، چودھری پرویز صاحب. انہوں نے اس کا چودھری پرویز نے جواب دیا، کہنے لگے اتنی سی بات اور اس کے اوپر اتنی بڑی سزا.
وہ کہنے لگے کوئی بندہ، چودھری پرویز الہی نے کہا کوئی بندہ ایسا نہیں جو نقی صاحب کی اس سزا کو پڑھے اور اس کو ہنسی نہ آئے۔ آپ کو بھی یقیناً آج تھوڑی بہت ہی دعائی ہوگی۔ تو جس طرح سے درخت وہ پودا کاٹنے کی سزا قتل نہیں ہے، یہ مضحکہ خیز ہے بات، یہ درست نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو وہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بدعت کی وعیدوں کا وہ مستحق نہیں ہو جاتا۔ ان وعیدوں کے مستحق یہ لوگ ہیں جن کا یہ میں نے بتایا جب عقائد کے باب میں ہو۔ اگر اعمال کے باب میں ہو تو وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بھی میں یہ بتاؤں گا آئندہ پروگراموں میں بھی کہ ان احادیث کی وعیدوں کا حقدار کون ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اس مسئلے کو بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا۔ جتنی بات میں نے جال حق سے لی تھی وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دی، اور باقی جن تفاسیر سے میں نے وہ بیان کیا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔